बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि तारीख में पहली मरतबा शायद DGISPR और DGISI दोनों इकट्ठे सामने आ गए और जो आते नहीं थे। अरशद शरीफ के केस से मुतल्लिक जुड़े हुए मजीद अपडेट्स हैं मेरे पास, और सबसे बढ़कर जो लॉन्ग मार्च और उसके हवाले से हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही है, बहुत अहम, और इमरान खान का रद्द अमल और लाए अमल क्या है, मैं पूरी तफसील से आपको बताता हूँ। मेरे साथ रहें। बिल्ली अब गए थैले से बाहर आ गई। जो अभी आपने देखा ISPR DG की कॉन्फ्रेंस थी, साथ में उनके बैठे हुए थे जनरल नदीम, जो कि कहते थे मैं मीडिया पर नहीं आता। उन्होंने कहा जी हम अपने आप को आईनी हदूद में रख रहे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें सियासत से बाहर निकलना होगा। अब इन्हें ख्याल है, वैसे मार्च में हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था, आर्मी चीफ ने गैर आईनी काम से इनकार किया, हम पर इल्ज़ाम लगा, हम पर तनकीद हुई, अब हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी। इसमें पहली दफ़ा कहा गया हमें जानवर, मीर जाफर, मीर सादक न्यूट्रल कहा गया, मान गए वो, हम चुप रहे। मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत में इजाफे का कहा, आर्मी चीफ नहीं माने। मेरे सीने में बहुत राज हैं, DGIS पे कहते, मैं कब्र में अपने साथ लेके जाऊंगा। अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागने वाले जो मीडिया के वो तमाम लोग, उन्हें हमने नहीं भगाया। रात के अंधेरों में हमें बंद कमरों में मिले, हमें कहा गया। अरशद शरीफ को थ्रेट KP के वज़ीर आला की हदायत पर जारी किया गया। ज़हन साजी की जा रही है, कौम को ख़राब किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा, 5th जनरेशन वॉर का जिक्र भी हुआ, अफवाहों का जिक्र, हक़ाइक़ को तोड़ कर बयान करने का बहुत सारे जिक्र हुए। लेकिन पहली दफ़ा DGISI जनरल नदीम सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए। कहते हैं कि अपनी ज़ाती राय ज़रूर दें, लेकिन खुद कह रहे थे खुलकर तनकीद करें मेरे ऊपर। कहते हैं एक और बात कि पाकिस्तान का आइन शरीयत के आइन मुताबिक, इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल कि आइन पर हम चलते हैं। अली वजीर को अदालत ने, आइन ने जमानत दी, आपने उसे क्यों कैद में रखा हुआ है? जिस पर इवन आपका वजीर खारजा बिलावल जरदारी भी कह रहा है कि एहतजाज वहां करें जिन्होंने कैद रखा है। आजम स्वाति को नंगा क्यों किया गया? शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद क्यों किया गया? जमील फारूकी के साथ गैर इंसानी सलूक कौन सा आइन इजाजत देता है? जनरल नदीम साहब जो है ISI के चीफ हैं, उनकी बातों से बराह रास्त साफ नजर आ रहा था कि इमरान खान को मुखातिब करें। सवाल उनसे पूछा जा रहा है मार्च में किसने आर्मी चीफ की तोसी की बात की, तो उन्होंने कहा उस वक्त की हुकूमत में इमरान खान थे। फिर अच्छा, अपने ज़ाती इंटरव्यू में एक बात करता है कि मुझे कहा गया, इमरान खान ने पूछा कि आपके नज़दीक मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा कि मुआशी मसाइल। तो खान साहब को ये जवाब पसंद नहीं आया क्योंकि उनके नज़दीक हिज़्ब इख्तलाफ था। अब ये इनकी अपनी ज़हनी राय निकल रही है। खान साहब ने नहीं कहा, इमरान खान ने तो उनसे ये कहा है कि मेरा मसला नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी नहीं, उनकी करप्शन है, जिससे आपको कोई मसला नहीं। देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी वाज़ेह बातें होगी, साफ। ये लोग ज़हनी तौर पर इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये कहते हैं हक़ाइक़ इस तरह बयान करें जिस तरह इनकी मर्जी हो। तो हक़ाइक़ तो साफ बताते हैं कि मुल्क जो एक दुरुस्त सिमत में जा रहा था, मैं एक बच्चे के सामने फिगर रखता हूँ, अप्रैल से लेकर अब तक आप उसे घसीट कर पस्ती की तरफ, तबाह बर्बाद, इंडस्ट्री, सनत, तजारत, ज़राअत, फॉरेन पॉलिसी, आम लोगों की ज़िंदगी, इन्फ्लेशन, हर चीज़ आपने 7 महीनों में किस नहज तक पहुँचा दी। और आप कहते हैं हम सियासत में शामिल नहीं हैं। ये कैसे मुमकिन है? आप नहाएं भी और बदन गीला भी ना हो, आग लगे भी धुआं उठे ही ना। सब जानते हैं, या आप लोगों ने ये सारे सहाफ़ी जो सामने बैठाए हुए थे, ये वही है जो इमरान खान की हुकूमत के वक्त एंटी फौज थे, और आज इमरान खान हुकूमत से हटा ये दोबारा फौज के हमदर्द हैं। इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बराह रास्त तल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको उसकी बड़ी मिसाल कल देता हूँ। कल फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बताया गया लोगों को, अब वहीं से गरीदा फारूकी साहब ने इनका भांडा पहले ही फोड़ दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतला उन्होंने पहले ही दे दी कि आज ये होने लगा। भाई उन्हें कैसे पता चला जब पूरी PTI क़यादत को नहीं पता? अरशद शरीफ के मामले में जो दुबई और कीनिया में कत्ल किसने किया, जो खुरम का अरशद शरीफ के साथ वहाँ जो दोस्त था उसका, उसे सलमान इकबाल के साथ उसने पहले फ़ोन किया। इसे क्यों जोड़ा जा रहा है? दुबई में सलमान इकबाल के करीबी ताल्लुकात से तफ्तीश शुरू की। एक तरफ तो ये है सारा मौक़िफ़ इनका कि ये वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि इमरान खान और सलमान इकबाल शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक़ अफसर मेजर आदिल, उनका इंकशाफ भी सुन लें। उन्होंने कहा अरशद शरीफ को रास्ते से हटाने का मंसूबा जो था, वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, इसके ब्रिगेडियर खालिद फरीद साहब जो अपनी दहशतगर्दी में एंटी आपको टेररिस्ट के आपको डायरेक्टर जनरल हैं, DG थे, मतलब उन्होंने कहा, उन्हें दिया गया, उन्होंने कहा जी नहीं, अब इनकार सुनना नहीं था, फौज में इसकी इजाज़त नहीं, उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया। उसके बदले में जो जनरल फे नून, नाम अब मैं नहीं बताता कि मुझे उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोगों ने नाम ना लिया कि नहीं, सारे वीडियोज़ में आप लोगों के कमेंट्स हैं, खुद आप कहते हैं जी ना करें, ये करें, वो करें, आपके कमेंट सुने लोग सारे। बहरहाल अब बात भी तो करनी है।
آپ کو تفصیل بھی بتانی ہے، اس لیے جو ان کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے جنرل ہیڈ GHQ اور اپارا سے پھر باقاعدہ طور پر حکم ملا کہ انہیں لایا جائے. انہیں لایا گیا، کینیا میں پہنچایا گیا، اور آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں ساری تفصیل بتا چکا، اس کی میں دہراتا نہیں، میں نئی بات کرنا چاہتا ہوں. کینیا میں جو اسپیشل سروسز یونٹ ہے یا دوسرے معنوں میں جو کلر آرگنائزیشن ہے یہ جس میں بین لگے، اسے میں تفصیل بتا چکا ہوں. انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کا ایک مطلوب دہشت گرد غداری کے مقدمے میں پاکستان کو مطلوب، جس کے اوپر 15 FIR ہیں، تمام مقدمات دکھائے گئے، انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ لوگ اسے مار کر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. جس پر کا جو اسپیشل سروسز یونٹ تھا اس کے ماہر سنائپر ڈھونڈے گئے، بڑے بہترین انداز میں کام کرنے والے. پھر ارشد شریف کا لیپ ٹاپ، اس کا موبائل فون، اور وہاں پر جو دنیا کی نمبر 1 ہماری ایجنسی اس کا نمائندہ وہاں موجود تھا، اس کے حوالے کیا گیا. پھر یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا دشمن شہید ہوا، اور پھر اسلام آباد میریٹ میں جشن کا انتظام ہوا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا کہ دیکھیں جو بھی کرپشن ان کی ہے، یہ وہاں پر کینیا میں ان سے بھی زیادہ بڑے کرپٹ ہیں، ان سے بھی زیادہ بڑے بلیک میلر، ان سے بھی بڑے زیادہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. تو یہ تمام معاملات وہ نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو میں ریکارڈ کرتے رہے. اب وہ انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ڈارک ویب پر بیچنے جا رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں الزام لگایا. مستقبل میں ظاہر ہے پیسے بھی وہ مانگیں گے، کرپٹ لوگ جو ہوئے. اب اس میں چونکہ اقوام متحدہ بھی شامل ہو گیا، امریکہ کی طرف سے بھی پریشر، دنیا بھر کی طرف سے ارشد شریف جمال خشوگی بن گیا ہے، تو کینیا کے اوپر بڑا دباؤ ہے، وہ پریشان ہے. یہ معاملہ ان کی سوچ سے زیادہ بڑا ہو گیا. تو ممکن ہے یہ ثبوت وہ امریکہ یا کسی عرب ریاست کے امیر ترین شیخ کے ہاتھ بیچ دیں، تو پھر نمبر 1 آرام سے بلیک میل ہوتے رہیں گے. تو انہوں نے جو کہا، اب ارشد شریف چونکہ دیکھیں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، اس نے اپنی شہادت کے بعد بھی ان کے گلے میں ہڈی جو ہے وہ پھنسا دی ہے. اب میں نے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہ جس مقدمے میں کچھ ایسا کیا جائے، کوشش ہے ان کی کہ لوگوں کی توجہ اس جنازے سے ہٹ جائے، اور پھر ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں انہیں ہٹایا جائے، اور اس انداز میں یہ واردات کرے کہ لوگ اسے بھول جائیں، موو آن. ابھی کہا جا رہا ہے موو آن کریں، آپ چھوڑے، جو ہو گیا سو ہو گیا. جو میجر جنرل FN ہے، یہ وہی شخص ہے، اس کا میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں. اس نے اور بھی بلوچستان اور ادھر بڑا ظلم کیا. اس کے کردار کی وجہ سے اب تحقیقاتی ٹیمیں جو کینیا جا رہی ہیں ان میں تبدیلی آئی، اور ان کا نام نکالا گیا. وہاں پر اب صرف FIA اور اب انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں. دوسری طرف ارشد شریف اپنے آخری سفر کی تیاری ہے، اس کی آخری مراحل پاکستان میں مذہبی، سیاسی، سول سوسائٹی، کم از کم صحافت. میرے خیال میں کسی صحافی کو عزت، احترام، محبت، پیار، شفقت، عقیدت نہیں ملا ہوگا جو ارشد شریف شہید کے حصے میں آیا. اور دیکھیں شہید تو خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیارے، ان کے اپنے بھی بڑے خاص لوگ ہیں. والدہ کا آپ نے جذبہ دیکھ لیا ہوگا، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھ لی ہوں گی. وہ دن رات خبریں سنانے والے، دلخراش واقعوں پر ہم لوگ بات کرنے والے اپنا ضبط نہیں رکھ سکے. پورے گھر والوں کے حوصلے اور عظمت کو یقین کریں، دونوں ہاتھوں سے سلام. عوام کی محبت بھی ایسی نظر آ رہی ہے، پھولوں سے راستے سجائے جا رہے ہیں. اس دنیا میں دیکھیں ایسی محبت، احترام بڑے کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو ارشد شریف نے اپنی شہادت کے بعد حاصل کیا. ارشد شریف کے معاملے کو لے کر جنازے پر اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہنگامہ ہو، لوگوں کو کسی طرح روکا جائے، ان کا دھیان ہٹایا جائے. کل انہوں نے بہت بڑا نفسیاتی داؤ چلایا، کیونکہ انہیں عوام کے غیظ و غضب سے ڈر ہے، اسی لیے پریس کانفرنسز میں آ رہے ہیں سامنے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیق کرنے والی تحقیقاتی ٹیم جو کینیا بھیج رہے ہیں، اس میں جن کی کرپشن پر ارشد شریف فلم بنا رہا تھا، اس میں آدھے سے زیادہ تو ان اداروں کے ملازم ہیں جن کی دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ گیا. آدھے کرپٹ، آدھے جنہوں نے بھیجا. یہ وہ گدھ ہیں جو لاشیں نوچنے والے، کھانے والے. دوسری طرف عوام کو خونی لانگ مارچ سے ڈرا رہے ہیں. عمران خان نے بھی سے سلمان اقبال سے بات کی ہے. بڑی وجہ حکومت اور نمبر 1 یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان اور سلمان اقبال کو جو ایئر وائی کے مالک ہیں انہیں ارشد شریف کے کیس میں کسی طرح فریم کریں. انہیں پشاور میں بھی کہتے ہیں جی عمران خان رکھ سکتے تھے، بنی گالہ میں بھی رکھ سکتے تھے. ابھی وہ غریدہ فاروقی کے سوال آپ ذرا سنیں، باہر کیوں جانے دیا؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کسی کے کندھوں پر سیاست نہیں کرتا. اب ان لوگوں نے شور مچایا جی کہ عمران خان جنازے پر بھی آئے گا کہ نہیں. اصولاً تو عمران خان کو آنا چاہیے، بلکہ وہاں بات بھی کرنی چاہیے، وہیں سے آغاز کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف پھر انہی لوگوں نے شور مچا دیا، لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے، اس معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں. اسی لیے عمران خان بڑی محتاط انداز میں آہستہ آہستہ قدم بقدم چل. لیکن میرا جو خیال ہے کہ معاملات بہت سنگین صورتحال کی طرف پہنچ چکے ہیں، بگڑ رہے ہیں، بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اسی لیے شیخ رشید کی جو طبیعت ہے وہ بھی خراب ہے، اور فیصل واڈا کو جو میدان میں انہوں نے اتارا ہے. اچھا دیکھیں عمران خان کی قسمت دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد آ جاتی ہے. یہ لانگ مارچ کی پبلسٹی اور ہائپ کو خود انہوں نے کیسے اتنا بڑھا دیا. ابھی لوگ ارشد شریف شہید کے کیس میں مصروف تھے، اس کی میت میں، جنازے میں مصروف تھے، انہوں نے فیصل واڈا کو میدان میں اتارا.
یہ پریس کانفرنس بھی موجود ہے سمجھیں. 22 گھنٹے پہلے فیصل جو ہے وہ لانگ مارچ کی ٹویٹر پر ٹویٹ کر رہے ہیں اور پھر صحافیوں کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ PID سے وصول ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آپ پہنچے. فیصل واڈا جو ہے سینٹرل کور کمیٹی کا ممبر PTI کا, وہ جا رہا ہے پریس کانفرنس کرنے, اور PTI کو پتہ ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں, کیونکہ اعظم سواتی نے ایک بیان دیا. اس نے کہا کہ میں عمران خان کو بتا دیا, اجازت طلب کی ہے کہ 2 نام میں بتانے جا رہا ہوں جو ارشد شریف کی شہادت میں ملوث ہیں. اچھا, یہ لوگ حیران ہوں گے جنہوں نے میری پچھلی 2-3 ویڈیو نہیں دیکھی یا اس سے پہلے چینل کو نہیں دیکھا ہے, پیج کو نہیں, وہ 2 ویڈیوز میں نے وہ نام بتائے ہیں. اعظم سواتی نے تو بڑی خطرناک باتیں کی ہیں, اسی لیے اس کا جواب دینا ضروری تھا. فیصل واڈا کی جو نااہلی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں, اس کی درخواست بھی سماعت میں. ان لوگوں نے اسکرپٹ پورا لکھا لیکن بلنڈر مار گئے. 1990 ان کے ذہن میں ابھی بھی چل رہا ہے. انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ اب وہ 1990 والے بچے اب 32 سال کے ہو گئے. وہ بچے نہیں رہے, انہیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. فیصل واڈا کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اسے عمران خان بنی گالا میں نہیں داخل ہونے دیتا ایک عرصے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا. یہ بھی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر برقعے پہن کر وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا چھپ کے. اسے نکالا بھی نہیں اور اب اس کو واپس لانے کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے چلے کارتوس کا پہلے سے پتا تھا. عمران خان نے اسی لیے لانگ مارچ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا, کیونکہ یہ ہر بات باہر نکالتا تھا. اسے لانے والے بھی اتنے پھدو اور بیوقوف نکلے. پرچی, اچھا یہ پرچی والے جب بھی لاتے ہیں انہیں ذلیل کرواتے ہیں. ابھی اس کے سامنے بھی پرچیوں کا ڈھیر تھا فیصل کے. وہ دیکھ رہا موبائل پہ میسج آیا نا کہ لانگ مارچ کو دھیان دو, ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے والی پرچی لانگ مارچ والی اوپر آئی اور ساری پریس کانفرنس لانگ مارچ پہ چلے گی. ان کے بلنڈر اتنے بڑے سے بڑا تاریخی بلنڈر. تحریک انصاف کا چیئرمین PTV پر نہیں دکھاتے, ایک عام سا لیڈر, وہ 45 چینلز کی سکرین پر بیک وقت چل رہا. سرکاری TV وہ اپنے خبرنامے کی نشریات روک کر سے دکھا دے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز کی حلف برداری کی تقریب نہیں انہوں نے دکھائی, لیکن فیصل واڈا کو دکھانے لگے. ارشد شریف پر ڈاکومنٹری نہیں دکھائی, لیکن واڈا کو 90 منٹ لگا. یہ عوام کو انہوں نے سمجھا کہ واڈا کی اس ساری پریس کانفرنس میں اس کے سہولت کاروں کا سارا بیانیہ 11 منٹ کے اندر تھا. 11 منٹ ٹوٹل ہے کہ میں دیکھا. کچھ باتیں میں آپ کو رکھتا ہوں. دیکھیں, ارشد شریف پر جب FIR ہوئی, واڈا کہتا ہے جی اس کی جان کو خطرہ تھا, عمران خان نے اسے باہر بھجوایا. یہ بات وہی ہے جو ابھی ISPR ابھی دیکھیں جو کبھی یہ کہہ رہے تھے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہ سیاسی فائدہ کسے ہے. سیاسی فائدہ اٹھانے والا ابھی اٹھا نہیں رہا, ورنہ بڑا اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے, دبئی سے نکلے, ویزا ختم ہوا, قانون سادہ سے ویزا ختم ہو تو آپ دبئی میں اپلائی کر سکتے ہیں, جتنے دن آپ فالتو رہے وہ جرمانہ دیں. اس طرح کی انہوں نے باتیں کیوں کی؟ یہ وہاں اس طرح کہہ رہا ہے واڈا سے فرنسک کا بہت بڑا ماہر, ایک پاس تو رکھا سے لگ رہا ہے پتہ نہیں ہتھیاروں کا بہت بڑا ماہر ہے. نہ یہ حکومت کا حصہ, نہ کسی بڑے عرب شیخ کا بیٹا ہے. اسے کیسے پتا کہ بلاول نے دبئی سے جو خط ہے وہ نہیں بھیجا یا ارشد شریف کو نکالنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا؟ انہوں نے لانگ مارچ کو واڈا کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے. یہ لانگ مارچ دیکھیں, اس کے ساتھ پریس کانفرنس دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی خونی لانگ مارچ ہے. یہ لوگ کون ہے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران؟ آپ دیکھ لیں وہ سارے, یہ وہ بڑے بڑے دعوے جو کہ جی BBC کے صحافی چشمدید گواہ نہیں کر رہے, وہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے قاتلوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کی, یہ سامنے آ گئے. واڈا کا جو دعویٰ ہے نا جی میں بڑا گہرا دوست تھا ارشد شریف کا, اتنا گہرا دوست کہ 24 گھنٹے ہوئی اسلام آباد پہنچنے کے بعد بجائے اس کے گھر جانے کی پریس کانفرنس کرنے چلا گیا. افسوس کرنے نہیں کیا, حالانکہ 5 لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہے بھی یا نہیں, اور یہ اتنا گہرا دوست تھا. 4 مہینوں میں ارشد شریف کے حق میں اس نے ایک مرتبہ بھی بیان نہیں دیا, ایک دفعہ بھی ٹویٹ نہیں کی. حالانکہ فضول سارا دن یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے, ٹویٹر پہ ٹویٹیں لگا رہتا ہے. کبھی کسی TV چینل پہ اس کا کوئی مذمتی بیان کوئی نہیں. 15 FIR ہوئی ارشد شریف پر, جلا وطن ہوا, یہ شخص ایک لفظ بھی نہیں بولا. قتل والے دن بھی اس کی ایک مذمتی ایک چھوٹی سی ٹویٹ آئی ہوئی ہے بس. میرا بڑا پیارا دوستی کا دیکھ رہے ہیں, عمران ریاض کو دیکھو, صدیق جان کو دیکھو, عامر متین کو دیکھو, سمیع ابراہیم کو دیکھو, یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. واڈا کو پتہ ہے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل اب نہیں ملے گا, وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کینیا میں نمبر 1 ایجنسی کا نمائندہ وصول کر چکا ہے. اسی لیے, اور واڈا کو یہ بھی پتہ ہے, کہتا ہے کہ قاتل پاکستان میں ہے, اس کے پاس سارے ثبوت ہیں, لیکن دے گا کسے؟ صرف ISI اور MI کو, اپنا موبائل فون بھی ساتھ. اور کہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے, تو کینیا میں کیا لینے جا رہے ہو؟ سب کچھ تو ادھر ہے, ادھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر یہ واڈا کو استعمال کیا سہولت کاروں نے, لیکن پھر بلنڈر مار دیا. حکومت کے آنے پہ جیسے کہا تھا نا معیشت بہتر ہوئی, ڈالر گر گیا, ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں, پھر وہی جو آج باتیں کر رہے ہیں.
لیکن بالکل جاوید ہاشمی جس طرح آپ کو یاد ہوگا نکالا تھا وہاں، عائشہ گل علی کو لانچ کیا تھا، جسٹس وجیہ ثانی کو، اکبر ایس بابر کو، ان کا تاریخ سے انہوں نے ایک دیکھیں عمران خان کا جو نہیں رہا وہ پھر کہیں کا نہیں رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس پہ میری ویڈیوز بھی ہیں، چاہے وہ ریحام خان ہو، وہ سنگر جواد، جو بھی ذلت مقدر بنتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، عزت اور ذلت کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جب یہ لوگ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود ذلت کی گہرائیوں میں گرتے ہیں. یہ لانگ مارچ پاکستان کا بڑا خطرناک ہے، یہ 2 دن بڑے خطرناک ہے. تاریخ دان لکھے گا ضرور کہ عمران خان نے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. لیکن اب آر پار کا معاملہ ہے کہ وہ قاتل کا ہاتھ اٹھ جائے نا. ان کی باتیں آپ ذرا سنیں، ان کی باتیں سنیں. نواز شریف نے جو فوراً کہا آرمی چیف کے بارے میں کہ تعیناتی کا مسئلہ ہے سارا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت تمام مسائل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد صرف اور صرف آرمی چیف کی تعیناتی سے جڑے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں 29 نومبر آئے گی پھر 30 ہوگی، آج حالانکہ یہ دونوں بھی ڈی جیز تاثر دیتے رہے، نیا آرمی چیف، اللہ کرے ایسا ہو. لیکن مجھے بار بار میرے عزیز ہم وطنوں کی صداعت سنائی دے رہی ہے کیونکہ یہ لوگ پلان کے مطابق ہر چیز کرتے جا رہے ہیں. معاملہ صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں کہ وہ ترکی کی طرح ان معاملات کو بدل سکتے ہیں یا پھر سری لنکا کی طرح معاملات جائیں گے، اللہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا پل پر وہ جس طرح وہ چتر مارنے والا ہے تو عوام کے اچھا آپ ایسا کریں کہ بس چتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں کوئی مسئلہ. لیکن دعا کریں اللہ یہ معاملات امن و امان سے ہوں، پاکستان کی بقا ہو، ان حوالداروں کو بھی سمجھ آئے، سلامتی محفوظ ہو. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اداروں کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سب لوگ افہام و تفہیم سے اس معاملے کو اگر حل کر لیں، الیکشن اناؤنس کریں، خود یہ پیچھے واقعی جینون ہٹیں، باقی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب کچھ. افغانستان میں اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.